बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। हाथ में मोमबत्ती पकड़े वो एक एक सीढ़ी पे पांव रख रही थी। फर्श पे गिर्द की मोटी तह जमी हुई थी। मोमबत्ती की लो होले होले टमटमा रही थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे जानिब धकेल रही हो। उस लम्हे उसे फोन की घंटी सुनाई दी। वो अपना फोन कमरे में फूल आई थी। उसके मोबाइल की महसूस टोन बज रही थी, जिसकी आवाज उसकी खामोशी में भी कदरे दूर तक सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़ के जाना चाहा, मगर उसे लगा जैसे कोई अनजानी ताकत उसे पीछे जाने से रोक रही हो। वो पीछे मुड़ी तो वो पत्थर की बन जाएगी। उसे ऐसे महसूस हुआ था कि किसी ने उसके कंधों पे सर्द हाथ रख दिया हो। उसे अब थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। वो वापस पलटने का इरादा कर चुकी थी। उसने पाँव को पीछे की जानी बढ़ाया जब एक यख बस्ता हवा का झोंका उसकी मोमबत्ती की लो बुझा गया। वो अब सीढ़ियों के बीचों बीच अंधेरे में खड़ी थी। फोन की घंटी अब भी मुसलसल जारी थी। अब उसे फैसला करना था कि उसे आगे बढ़ना है या फिर पीछे जाना है। तो तुम्हें लगता है कि नैन्सी जीतेगी? डीक्यू का मुकाबला नैन्सी जीतेगी। उसने पेन नीचे रखा। वो अब संजीदा थी। ऑफ कोर्स वही जीतेगी। तुम्हें पता है उसने क्या सिलेक्ट किया? अरीब ने पुरयकीन अंदाज में कहा तो वो बेमजा हुई। व्हाटएवर, तुम्हें तो उसके अलावा कोई डेयरिंग नहीं लगता। उसने अपनी हिरनी जैसी आंखें उस पर जमा के कहा। नो डियर, तुम भी हो, मगर वो इसका दिल रख रहा था। तुम्हें पता है मैंने क्या सिलेक्ट किया? उसने पुरअसरार अंदाज में कहा तो अरीब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसे अंदाजा न था कि वो क्या बोलने वाली है, लेकिन उसकी बात ने इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ा दी थी। चारों तरफ अंधेरा था और इस अंधेरे में बस एक जानिब रोशनी थी, जहां दरख्त पे एक लाश लटकी हुई थी। उसके जिस्म से ताजा खून खुश्क घास पे गिर रहा था। उसके गिर्द सफेद हड्डियों वाले ढांचे रक्स कर रहे थे। हवा में राहे राहे यानी इंतकाम इंतकाम की आवाजें गूंज रही थी। तो हमारी नानी ने बताया था कि इस बच्चे को सच्चे ख्वाब आते थे। पहले से बता दिया करता चीजें और कुछ गैर मरी चीजें भी उसे दिखाई देती थी। नानी ने स्वेटर बुनते हुए बड़े पुरतजस्सुस अंदाज में कहा था। सबकी नजरें नानी पे थी, मगर जैसी को तो कौन समझा था। नानी बस भी करें, आपकी नानी बिना बस कहानियां ही सुनाती होंगी। इतने पुराने जमाने में लोगों को कुछ काम नहीं था, सिर्फ बैठ के ख्याली बातें बनाते रहते थे। वो कहाँ सुनने वाली थी? जा, मैंने नहीं कहानी सुनानी। नानी ने नाराज होके मुंह पीछे कर लिया तो चलगूजे खाती जैसी को जरा परवाह न हुई, मगर उसके दोनों छोटे भाइयों ने मुंह बनाया। नानी, ये क्या बात हुई? हालांकि ये कहानी कोई 2000 दफा सुना चुकी थी, मगर क्या है ना कि नानी की जुबानी सुन के ऐसे लगता कि असली किरदार आगे पीछे फिर रहे हैं, जिन्हें जैसी फौरन चुटकी काट लेती है और वो नाराज होके कोनों कुदरों में छुप जाते हैं। कहानी सुना देना, इसे छोड़े नानी। दोनों अब नानी की मिन्नतें कर रहे थे, मगर वो कब कम थी, उठ के उसने भी नहीं जाना था। आप खबरदार, जो नानी को टोका, ये चलगूजे छीनने गए। फरहान को यही धमकी बेहतर लगी। अच्छा, अब नहीं बोलूंगी, वो चांद छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। अच्छा सुनो, नानी मान गई थी। वो कहानी सुनाने लगी। शाम का वक्त था। सारे बच्चे इस वक्त सड़क पे साइकिल चला रहे थे। ये जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा था। जब वो लड़का भागता हुआ उसकी साइकिल के पास आया, उसके आने का खौफ इस कदर ज्यादा था कि साइकिल चलाता गोरा चिट्टा लड़का साइकिल से गिर गया। वैसे तो इसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी, मगर इसकी सबसे खौफनाक चीज इसकी वाहिद आंख थी। बचपन में कोई नुकीली चीज इसकी दाएं आंख में खुब गई, जिसकी वजह से इसकी बनाई जाया हो गई। वो तेजी से इसकी जानिब आया और हाथ बढ़ा के नीचे गिरे हुए इस लड़के को उठा लिया। सुनो, यहाँ से सीधे घर जाना, रुकना मत। उसने सरगोशी की, मगर उसकी आवाज में एक रौब और एक धमकी थी। वो जर्मन जुबान में बोलकर गया था, हालांकि वो खुद बर्तानिया से था। तमाम लोगों में ये बात मशहूर थी कि इसे जर्मनी नहीं आती। वो गोरा चिट्टा जर्मन लड़का साइकिल दौड़ाता घर की जानिब निकल गया। वो तेज से साइकिल के पैडल मार रहा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर हुआ। इस काले लड़की के खौफ ने इसे इतना डराया, इसे अपने घर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था।
بس اگلی ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس نے سکھا سانس لیا، لیکن ایک دم سے سائیکل کے نیچے پتھر آیا اور وہ لڑک کے سڑک پہ جا گرا۔ اس کی جانب 2 ہاتھ آگے بڑھے، اس نے سر کو اٹھایا۔ انکل مائیکل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے دکان میں لے گئے۔ ان کی چھوٹی سی ایک دکان تھی جسے وہ شام ڈلے بند کر دیتے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ جرمن لڑکا بولا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ انکل مائیکل جو اکیلے رہتے ہیں اسے یقیناً ہمیشہ کی طرح ٹافیاں دیں گے۔ تمہارے سن سے خون بہ رہا ہے، تم اندر چلو، میں تمہارے ساتھ گھر جاؤں گا۔ سائیکل کی چین بھی ٹوٹ چکی ہے، اس لیے زیادہ محنت کا فائدہ نہیں۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کے دکان کے اندر تک لائے اور اس کا شٹر گرا دیا۔ جیسی کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ دانت نکالنے لگا، اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ نہیں، یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ وہ مسکرائی۔ جیسی ڈیئر، ایسا مذاق جن میں جان چلی جائے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ کس کی جان جا رہی ہے؟ تمہاری؟ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتی بولی تھی۔ میں بہت زیادہ بہادر ہوں، ایسی بات نہیں، مگر جیسی میں اس ویک ہاں بولو، اسائنمنٹ ہے، دوست ہے، ڈنر ہے، کوئی بھی بہانہ بناؤ، مگر میں جا رہی ہوں۔ جیسی میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ وہ منت کر رہا تھا، مگر جیسی بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ چلو مر بھی گئی تو لاش اٹھانے تمہیں جانا پڑے گا۔ وہ ہنس دی۔ یعنی تم مجھے بھی ساتھ مرواؤ گی؟ چلا جاؤں گا مگر اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ راضی ہوا۔ جسٹ لائک اے گڈ بوائے۔ اور اریب کا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے روح کام گئی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ کس کی کال ہوگی، مگر موبائل اٹھاتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ موبائل پہ کسی کی کال نہ تھی، بلکہ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ اس نے تو اپنی آواز میں گانے کی ٹون لگائی تھی۔ کسی اور فون کے بجنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے سونا چاہیے۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کے بستر جھاڑا۔ یہ اس کی امی کی پختہ عادت تھی، وہ ہمیشہ بستر جھاڑ کے سوتی تھی۔ بستر جھاڑتے ہی ایک چھوٹا سا سانپ اچھل کے دور جا گرا۔ اس نے اپنی چیخ حلق میں روکی۔ اسے پتا تھا اس کے چیختے ہی کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس بھوت بنگلے میں کسی بھی چیز کا انتظام نہیں تھا۔ اس کا بستر اور ضرورت کا کچھ سامان وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی کہ تیز ٹھکی آواز کے ساتھ وہ بڑا سا شیشہ کرچی کرچی ہوا۔ اس نے گردن موڑ کے بائیں جانب دیکھا۔ دیوار گیر میں لگے لاکھوں دراریں پڑ چکی تھی۔ اسے لگا ایک سایہ سا لہرایا ہے، مگر اب کمرہ بے تحاشا دھند سے بھرنے لگا۔ اس کے سامنے تمام منظر دھندلا گیا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ اس کے ہاتھ منہ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت پرانا، بہت قدیم سٹور روم جو کہ کاٹ غبار سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھوں مارے، مگر وہ بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک دم اس کی نظر اس کے پاؤں کے قریب پڑی، ایک سفید سی چیز، گول اور سفید، جس میں 3 گڈے تھے۔ اس نے پاؤں مارا تو وہ پوری گھوم گئی۔ اس کا سانس بند ہوا۔ وہ ایک کھوپڑی تھی، سفید انسانی کھوپڑی۔ اسے لگا کھوپڑی کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہو۔ نام تو اس کا یاسمین تھا اور وہ پیدا بھی جرمنی میں ہوئی تھی۔ اس کے نانا نے پاکستان سے جرمنی آ کے ایک جرمن عورت سے شادی کر لی۔ نانی کو انگریزی تو آتی تھی، مگر نانا کے ساتھ رہ کے اردو بھی سیکھ لی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ نانا کے وفات کے بعد دونوں بیٹے پاکستان چلے گئے اور وہاں ہی شادی کر لی، لیکن بیٹی کی شادی انہوں نے ایک جرمن نژاد پاکستانی سے کی۔ صوبیہ کے 3 بچے تھے، یاسمین، فرحان اور نعمان۔ یاسمین کو سارے ہی جسمین کہتے تھے، جو آہستہ آہستہ جیسی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جیسی پکارنا زیادہ آسان تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ یوں تو اس کے بہت زیادہ دوست تھے، مگر اریب ہمیشہ سے اس کا اچھا ساتھی رہا تھا۔ شاید باہر کے ممالک میں ہم زبان ہونا ایک بہت بڑی خاصیت ہے جو باقی ہر فرق کو مٹا دیتی ہے۔ وہ بھی پاکستانی تھا اور وہ ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں اکثر مقابلے ہوتے رہتے تھے، مگر ایک مقابلہ صرف خواتین کے لیے محسوس تھا جو ہر سال منعقد کیا جاتا تھا، DQ یعنی ڈیرین کوئین، جس کا مقصد کوئی ایسی لڑکی کو سلیکٹ کرنا تھا جو خطرات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو اور بڑی سے بڑی مشکل حل کر سکتی ہو۔ ان کی یونیورسٹی میں یہ بات مشہور تھی کہ صنف نازک بہت بزدل اور کمزور ہوتی ہیں۔ اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے یونیورسٹی نے اس مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس مقابلے کا مقصد صرف لڑکیوں سے بزدلی ختم کرنا تھا۔ ہر سال اس مقابلے میں حصہ لینے والی بتاتی کہ وہ کیا کرنے والی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کام ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ خود مکمل کریں، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہ کرے۔ کسی نے پہاڑ پر چڑھنا سلیکٹ کیا، کسی نے برف پہ سونا سلیکٹ کیا، کسی نے ایک رات سمندر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ نینسی نے 1000 فٹ کی اونچائی سے ہاتھ چھوڑ کے رسی پہ چلنے کا ڈیئر چوز کیا۔ اریب کو لگتا تھا وہ جیت جائے گی، مگر جیسی کو برا لگا۔ وہ ڈیرنگ تھی اور پھر اس نے اب تو اپنا ٹاسک سلیکٹ کیا تھا۔ جیسی نے جب اپنا ٹاسک بتایا، اریب کو تارے نظر آ گئے۔
2 راتیں قصبے کے ہنٹڈ ہاؤس یعنی بھوت بنگلے میں گزارنا تھا۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ ہر کوئی اس سے دھول بھاگتا۔ اس کی وجہ شہرت اس کا ایک آنکھ سے کانا ہونا تھا۔ اس کی ماں نے کئی بار اسے اسکول میں داخل کروایا مگر ہر بار وہ نکالا جاتا۔ وجہ اس کا عجیب اور پر اسرار رویہ تھا۔ اس کی آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے اکثر وہ اسے ایک کپڑے سے ڈھکے رکھتا، مگر جب کوئی بچہ اسے تنگ کرتا تو وہ کپڑا ہٹا کے اسے ڈرا دیتا۔ لمبے لمبے بالوں والے خوفناک شکل کے لڑکی کا نام پیٹر تھا، جس کے دانت نوکیلے تھے اور چہرہ سیاہ تھا۔ اسکول میں کئی بار اسے دورے پڑنے لگتے، اس کا جسم ہلتا اور ایک دم وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اسے سچے ہاتھ نظر آتے تھے۔ پہلے ہی بچے اسے ڈرتے، مگر اس حقیقت کے بعد وہ انہیں کوئی خلائق مخلوق لگنے لگا تھا۔ ایک بار اس نے جم کا ہاتھ تھام کے کہا کہ اپنے باپ کا ساتھ مت دینا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ اسی رات اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی۔ وہ دونوں اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کس کے ساتھ جائے گا۔ پیٹر کی بات یاد آئی، وہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹا جبکہ دوسرا بھائی باپ کے ساتھ چلا گیا۔ اگلے دن ریل کی پٹری سے اس کے باپ اور بھائی کی مسح شدہ لاش ملی۔ جم نے سب کو یہ بات بتائی۔ جم کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اس کے معصوم بھائی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اگر پیٹر اسے خبردار کرتا تو شاید وہ اسے بچا لیتا، مگر جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایک بار پیٹر بھاگتا ہوا آیا اور ٹیچر کا ہاتھ پکڑ کے اتنی زور سے اپنی جانب کھینچا کہ وہ کتنے فٹ دور جا گرا۔ ٹیچر نے اٹھ کے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ چھت پہ موجود پنکھا درم سے نیچے گرا۔ یہ اسی جگہ گرا تھا جہاں ٹیچر کھڑے پڑھا رہے تھے۔ اس واقعے سے پہلے کئی والدین نے پیٹر کو اسکول سے نکالنے کی شکایت کی تھی، مگر اس واقعے نے اچانک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ اگر وہ بدصورت اور کانا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کے خواب نے اس کے استاد کی جان بچائی تھی۔ ٹیچر نے کانپتے ہوئے اس پنکھے کو دیکھا جو بڑی سی میز کے اندر دھنس گیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے پیٹر کو گلے سے لگا لیا۔ کالی آنکھ والے بدصورت شکل کے لڑکے نے فضا میں ہاتھ پھیلا کے ان سب کو ہدایت کی۔ اس کی آواز میں حکم تھا، روب تھا۔ ٹوٹے ہاتھ ٹوٹے پاؤں والے کئی ڈانچے فضا میں حرکت کرنے لگے تھے۔ ہم ایک ہیں، ہم بدلا لیں گے۔ وہ جرمن زبان میں یک زبان ہو کے بول رہے تھے۔ پھر وہ سب ہنسنے لگے اور ان کے کہکہوں کی آوازیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، جیسی تم یہ مت کرو، چھوڑ دو اس کی جان، تمہیں پتہ ہے نا انکل آنٹی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اریب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ چلو تم میرے ممی ڈیڈی کی فکر مت کرو، پہلے مجھ سے ناراض ہوں گے، اس کے بعد تم سے۔ وہ باہر آئی گاڑی میں جینیفر، ٹام اور اسٹیفن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سارے اس کے کلاس فیلو تھے اور اس کے اس ایڈونچر میں بہت پرجوش تھے۔ وہ سب مل کے اس قصبے میں جا رہے تھے جہاں وہ بھوت بنگلہ موجود تھا۔ ان کی یونیورسٹی سے اس کا فاصلہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا تھا۔ کئی 100 سال پرانا بھوت بنگلہ جس میں سے تقریباً 10 لوگوں کی لاشیں مل چکی تھی، وہ اب بھی اتنا ہی خوفناک تھا کہ کوئی اس کے پاس نہیں جاتا۔ مگر جیسی تو نانی کی کہانیاں سن کے سرپھری ہو چکی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ نانی کی نانی نے فضول کہانیاں سنا رکھی ہیں۔ نہ تو کوئی ادھر مرا تھا اور نہ ہی کوئی بھوت ادھر رہتے تھے۔ وہ گھر پہ بتا چکے تھے کہ وہ 4 دن کے لیے پکنک کے لیے جا رہے ہیں۔ جرمنی میں رہنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ دونوں ہی بہت آزاد خیال تھے۔ لڑکوں سے دوستی اور پڑھائی عام سی بات تھی، البتہ اریب سے دوستی کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسے چھوٹ دے دیتے تھے۔ وہ نہ صرف اس کا ہم وطن ہم زبان تھا بلکہ وہ ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی ممی ڈیڈی اس سے رابطے میں رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شریف بچہ ان کی بیٹی کا ہر جگہ ساتھ دیکھا۔ وہ اسے مستقبل میں اپنے داماد کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور دونوں خاندانوں کے بیچ رسمی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ مگر اب یہ شریف بچہ ان کی بیٹی کی انوکھی فرمائش میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ اگر اس کا ساتھ نہ دیتا تو اس نے منگنی توڑنے، جو کہ ابھی تک ہوئی نہ تھی، اس کی دھمکی دے دی تھی، اور اگر ساتھ دیتا تو پوری 2 راتیں اس بنگلے کے آگے گزارنی تھی جہاں اس کے تینوں دوست کیمرہ لے کے سیٹ اپ کر رہے تھے۔ ادھر کنواں ادھر کھائی۔ اس نے کنویں میں چھلانگ ماری۔ جیسی کے ساتھ مرتا تو کم از کم اس کے گھر والے سے بزدل نہ سمجھتے، کیونکہ جیسی نے تو ٹھان لی تھی سو اسے پورا کرنا ہی تھا۔ کمرے سے دھند چھٹی تو دن کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی۔ کیا صبح ہو گئی؟ اسے حیرت ہوئی۔ سر بوجھل تھا، بھاری بھاری آنکھیں۔ رات کٹ گئی، اسے سمجھ نہ آئی۔ اس نے سر اٹھا کے آس پاس دیکھا۔ اسے اوپر کی جانب سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کل رات تو ادھر آئی تھی، تبھی وہ اس آواز کے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ اسے سب کچھ آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ گھسیٹا اور پانی کی بوتل نکال کے منہ ہاتھ دھوئے۔ اب وہ بسکٹ نکال کے کھانے لگی۔ اس کی نظر شیشے پہ پڑی جو کل لاکھوں کرچیوں میں تقسیم ہو چکا تھا، مگر اب اس کی جگہ ایک سادہ شیشہ تھا جس پہ جا بجا تصویریں لگی تھی، بچوں کی تصویریں۔ وہ اٹھ کے قریب آئی۔ شیشے پہ بڑا بڑا خون سے لکھا تھا انتقام۔
ساتھ ہی بچوں کی تصویریں تھی، کوئی کھیلتا ہوا بچہ، کوئی پارک میں، کوئی اسکول میں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ سب بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھی۔ اس نے قریب جا کے دیکھا 1854، کسی تصویر پہ اسے سن بھی لکھا دکھائی دیا۔ اس وقت کی تصویریں یہاں اس وقت، کیا نانی ٹھیک کہہ رہی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پہ ڈالی، اس کی گھڑی کا وقت رکا ہوا تھا، شاید سیل ختم ہو گئے تھے، اس پہ 8:30 بج رہے تھے، یعنی جب وہ رات اس گھر میں داخل ہوئی رات کے 8:30 بجے۔ اس نے بستر پر سے اپنا موبائل اٹھایا، سگنل اب بھی موجود نہ تھے۔ اس نے کھڑکی کی طرف نظریں اٹھائی، ایک چھوٹا سا ڈرون کیمرہ کھڑکی پہ موجود تھا۔ اس نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ اریب کے علاوہ سب نے رات اس کے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر وہ ضد کر رہی تھی کہ نہیں، بس میں اکیلے کروں گی۔ تبھی وہ اپنا ڈرون کیمرہ ساتھ لے آئے تھے تاکہ اندر کے حالات کا پتہ چل سکے، اور اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو کسی بھی مشکل میں وہ سب باہر اس کی مدد کو تیار بیٹھے تھے۔ اس 2 منزلہ بھوت بنگلے کے باہر کیمرہ سیٹ کر کے وہ کیمپ لگائے موجود تھے۔ جیسے کمرے میں ویڈیو بنوا کے اندر چلی گئی تاکہ DQ کے مقابلے میں ثبوت کے طور پہ یہ ویڈیو پیش کی جا سکے، اور باقی وہ ڈرون کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ چلائی، اب دوبارہ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ آگے اندھیرا تھا، بس سیڑھیوں کے اوپر ایک بلب جل رہا تھا جو جل بجھ کر رہا تھا۔ اسے کس نے جلایا اور کب جلایا؟ اس بھوت بنگلے میں تو بجلی ہی نہیں۔ وہ مزید الجھ گئی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اس نے اپنے کالے بدصورت ہاتھ سے دروازے کو کھولا تو چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ویران سنسان لان میں ایک جھولا لگا تھا جو اس کے اندر داخل ہوتے ہی کھلنے لگا، جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، وہ جانتا تھا وہ نہیں بچے گا، وہ جانتا تھا وہ جان کی بازی کھیل رہا ہے، پھر بھی اسے اپنے بعد آنے والوں کو بچانا تھا، اسے قربانی دینی تھی، ورنہ اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ چپ چاپ آگے بڑھتا گیا۔ اسے لگا کہ چھوٹے چھوٹے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اس کا راستہ روک رہے ہیں، مگر وہ رکا نہیں۔ کیوں رکتا؟ کب تک انکل مائیکل یہ کھیل کھیلیں گے؟ کب تک ان کا کاروبار چلے گا؟ آخر کب تک؟ اس نے ہاتھ میں بڑا سا لوہے کا سریا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی کئی چیخیں سنائی دی۔ وہ 2 بچوں کی تھی جن پہ 3 مرد چمٹے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے لوہے کا سریا گھما کے ان مردوں کو مارا، مگر باقی کے 3 مردوں نے آ کے اسے پیچھے سے پکڑا۔ وہ تو اکیلا ہی ساگ میں کود گیا تھا۔ ایک نے سریا ہاتھ سے چھینا، دوسرے نے اسے پکڑا، جبکہ تیسرا اور چوتھا اسے رسیوں سے باندھنے لگا۔ بے وقوف 5ویں شخص نے سر ہلاتے ہوئے اس کے منہ پہ تھوکا۔ یہ خود ہی ادھر آ گیا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ زخمی بچوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ گورا چٹا سائیکل والا لڑکا جوزف اسے دیکھ کے دکھی ہوا۔ وہ جانتا تھا پیٹر اسے بچانے آیا ہے۔ بدصورت کانی آنکھ والا پیٹر واقعی بہت عظیم تھا، کاش کوئی جان سکتا۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی، سامنے دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے بوسیدہ ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دروازے کے کنارے سے خون ٹپک رہا تھا، بالکل تازہ خون۔ اس نے نظر گھما کے دیکھا، ڈرون کیمرہ ابھی بھی سامنے والی کھڑکی پہ موجود تھا۔ اس لڑکی کو چین نہیں مروائے گی۔ اریب نے کیمرے میں دیکھے اپنا سر پیٹ لیا۔ رات بھی وہ تجسس کے مارے اس طرف آ گئی تھی، مگر واپس پلٹ آئی۔ آج صبح ہوتے ہی پھر چل نکلی۔ یہ دور ہے، کیمرہ پیچھے لے کے جا کے دیکھو اس کمرے میں کھڑکی ہے یا نہیں جس طرف وہ گئی ہے۔ وہ اسٹیفن کو ہدایت دے رہا تھا جو ٹرین اڑا رہا تھا۔ دروازہ کھلتا گیا، ایک ناگوار بو کا بھبکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے شرٹ کے اوپر پہنا مفلر اٹھا کے ناک پہ رکھا۔ شدید گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بدبو کیسی ہے، سڑے ہوئے خون کی بدبو۔ یہ کمرہ ایک سٹور روم کی طرح تھا، کاٹ غبار سے بھرا ہوا کمرہ۔ کمرے میں جا بجا خون کے دبے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں تھیں۔ ایک دم آندھی اٹھی، اس کی آنکھوں میں رے چلی گئی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، آنکھیں ملتے ملتے اس نے کھولی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا رنگ فک ہوا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ٹھنڈے پسینے بہہ نکلے۔ اس کے سامنے سے ڈھانچے چلے آ رہے تھے، 10-12 ڈھانچے، جس میں سے سب سے آگے والے کے ایک آنکھ پہ پٹی بندی تھی، کالی پٹی، یعنی وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اب اس کی بہادری دم توڑ چکی تھی۔ وہ چیخ مارتی دوڑتی نیچے اتری۔ اس کی فلک شگاف چیخیں سن کے وہ چاروں تیزی سے باہر کا دروازہ عبور کر گئی۔ وہ چیختی ہوئی اریب سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی۔ کیسی ہے مس DQ؟ اریب نے سڑکی کہا، جبکہ ممی ڈیڈی اس کی طرف بھاگے تھے۔ وہ اریب کی بہت کلاس لے چکے تھے کہ وہ نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے اریب کا موڈ آف تھا، سب کچھ ذہن میں آنے لگا تھا آہستہ آہستہ۔ بہت شوق تھا نا بہادری کا؟ مبارک ہو، تمہاری بہادری کے قصے سن کے یونیورسٹی کے لڑکیوں نے متفقہ طور پہ تمہیں DQ کا ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں ہاسپٹل میں ہی
DQ का अवार्ड मिल गया। अरीब का लहजा अब भी चला कटा था। सच्ची? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो डियर भी पूरा नहीं किया। शर्म तो नहीं आती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाती। वो खिलखिला के हंस पड़ी। शादी के बाद तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करने दूंगा। उसने तो धौंस जमाई। शादी कौन करे तुमसे? वो मजे से बोली और अरीब का दिल चाहा अपना सर पीट ले। अंकल माइकल की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन असल में इनका कारोबार कुछ और था। बच्चों के इज़ा निकाल के बेचने का कारोबार। कितने बच्चे टाफियों के लालच में इनके पास आते, जिन्हें वो अगवा करके इस पुराने भूत बंगले में ले आते, जिसे इनके साथियों ने भयानक मशहूर कर रखा था। वो अरसे दराज से खाली बड़ा एक मकान था। वो बच्चों को इधर लेकर आते क्योंकि कोई इधर का रुख नहीं करता। रात में जब मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती तो लोगों का यकीन पुख्ता होता गया कि ये एक असेबी बंगला है। वो लोग इनसे जानवरों और वैश्यों वाला सलूक करते, इनके जिस्म के हिस्से काटते, दूसरों सेव से बच्चे लाकर उनसे ज्यादती करते, फिर उनके इज़ा महंगे दामों फरोख्त किए जाते। वो 10-12 लोगों का गैंग था। पीटर को ये बात कई अरसे से ख्वाबों में दिखाई दे रही थी। इस कोरे चिट्टे बच्चे जिसका नाम जोसेफ था, अगवा के बाद वो खुद ही बचाने आ गया था। हालांकि वो जानता था कि वो वापस जिंदा नहीं जाएगा। इन लोगों ने इसे भी जाति के बाद कत्ल किया और बाकी लोग बच्चों की तरह उसकी लाश भी करने सड़ने के लिए उसी स्टोर रूम में डाल दी। जोसेफ को जब स्टोर रूम में डाला गया तभी से इधर खोपड़ी पड़ी दिखाई दी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ। लेकिन तमाम बच्चों को मार के इसी कमरे में डाल दिया जाता। पीटर के मरते ही इसने तमाम लोगों को इकट्ठा किया। न जाने उसके पास कैसी गैर मामूली ताकतें थी कि वो मर के भी अमर हो गया था। उसने सब टांचों को हिदायत की वो अपने कत्ल का बदला लें और वो तमाम लोग जो इस जुर्म में शरीक है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। वो तमाम बच्चों के ढांचे एक एक करके इस गैंग के लोगों को खत्म करने लगे। तभी एक के बाद एक 10 लोगों की लाशें मुख्तलिफ औकात में इस घर के लॉन के बाहर दरख्तों पे लटकी पाई गई। लोगों ने इधर का रुख करना बिल्कुल छोड़ दिया, मगर जैसी को तो बस अपनी बहादुरी साबित करनी थी। मगर उसका एक फायदा हुआ। पुलिस और मीडिया की टीम ने कई सौ साल बाद इस भूत बंगले में कदम रखा जहां जाने की किसी में जरूरत न थी। इस घर से बच्चों की हड्डियां जमा करके उन्हें बाकायदा उनकी मजहबी रसूमात के बाद दफन किया गया और उसके बाद इस घर को सील कर दिया गया। हॉल तालियों से गूंज उठा। कई कैमरे के फ्लैश उस पे पड़े। DQ का अवार्ड तो उसे मिला ही था, लेकिन उसके भूत बंगले में क्याम की हबरों की जीनत बन गई थी। अवार्ड वसूल करते वो सबको देख के मुस्कुराई। जब एक कोने से एक बच्चा जिसकी एक आंख पे पट्टी बंधी थी भयानक नुकीले दांत निकाले उसे हाथ खिलाने लगा। एक लम्हे के लिए उसका रंग उड़ गया। वो मुस्कुरा रहा था। जैसी ने दोबारा जब उस तरफ देखा तो वो कहीं न था, मगर हाँ वो था। वो भी बहादुर था, निडर था। एक बार उसने हिम्मत की इस भूत बंगले में जाने की और एक बार जैसी ने हिम्मत की अपनी जान जोखों में डाल के इस भूत बंगले में जाने की। बरसों से फैली अधूरी कहानी मुकम्मल हो गई। वो बच्चा जो इस घर में जाने के बाद कभी नहीं देखा और लोग नहीं जानते थे कि इसके साथ क्या हुआ, आज सालों बाद अखबारों ने उसकी 6 सुर्खियां छापी थी। जैसी देखो तुम्हारा पार्सल आया है। उसकी अम्मी ने एक डिब्बा थमाया। वो भी यूनिवर्सिटी से आई थी। कौन देकर गया वो हैरान हुई। पता नहीं, दरवाजे पे रखा था और तुम्हारा नाम लिखा है। सुर्ख रंग के डब्बे पे काले रंग का रिबन लगा हुआ था जिसपे कागज पे जेसी का नाम लिखा था। साथ लिखा था बहुत बहुत शुक्रिया। जैसी वो डिब्बा खोला तो अंदर वही तस्वीरें थी जो उस दिन उसने शीशे पे लगी देखी थी, यानी बच्चों की तस्वीरें। इस घर की तलाशी में ये तस्वीरें मिल न सकी और इन तस्वीरों के ऊपर एक काला कपड़ा था। उसे वो उठा के देखा, उस कपड़े के साथ डोरी बंधी थी। उसे याद आया उसने कपड़ा डांचे की आंख पे लगा देखा है जो इन सब में सबसे आगे था, और वो डांचा पीटर का था, काना डांचा। जैसी ने वो तस्वीरें पुलिस के हवाले कर दी, लेकिन वो कपड़ा आज भी इसके पास है। जैसी को भी कभी कभी ख्वाबों में कुछ चीजें दिखाई देती हैं और बाजुकात वो लड़का भी, लेकिन अब जैसी को नानी की कहानियां झूठ नहीं लगती।